बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की सूरत हाल, कुछ खबरें और अपना तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले कोई छोटी छोटी खबरों पे तबसरा करेंगे। पहली दिलचस्प खबर ये है कि समी इब्राहिम साहब ने सर्वे कराया है। उनके सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप वो नवाज शरीफ और जरदारी से ज़्यादा मकबूल हैं। अगर इलेक्शन होता है तो डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों को पाकिस्तान में हरा देंगे। उसके अलावा इमरान खान का एक नया सर्वे आया है कि मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर 70% तस्वीर लोगों ने इमरान खान की लगा रखी हैं, यानी अपनी डीपीज पे। ये एक नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो है वो पिल डॉट ने जो है ना कहा है कि इमरान खान ने जिस तरह जेल काटी है तो इससे साबित होता है कि इमरान खान जो है वो बेगुनाह हैं, और जिस तरह उन्होंने मजबूत आसाब दिखाए हैं तो पाकिस्तान अब उनसे फ़ायदा उठाए, उनको जेल से बाहर निकाले और उनसे कोई मुफीद काम ले। ये पिल डॉट ने कहा है। उसके बाद नवाज शरीफ पर शरीफ खानदान ने पाबंदी लगा दी है। आपको पता है ना कि नवाज शरीफ साहब खाते बहुत हैं और फिर उनके पेट में ना जो इनकलाब है वो गुड़ गुड़ करता रहता है और वो कहीं से निकलने की कोशिश करता है। हालांकि इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब हल्की हल्की हवा खारिज करते रहते हैं, उस हवा के साथ जो है ना वो इनकलाब भी खारिज होता रहता है। बहरहाल शरीफ खानदान ने उन पर पाबंदी लगाई है कि उन्होंने बोलना नहीं है, क्योंकि अगर वो बोले तो हमारी ये जो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं इनसे भी हम जाएंगे, उन पे पाबंदी है। इसके अलावा इमरान खान फिर यहूदी हो गए। जब से ट्रंप की टीम और रिचर्ड गर्नेल वगैरह मैदान में आए हैं तो इमरान खान को एक दफ़ा फिर यहूदी प्रोजेक्ट वो कहा जा रहा है, क्योंकि इन आपस में फैसला नहीं हो रहा कि इमरान खान को यहूदी साबित करना है, इमरान खान को इस्लाम पसंद साबित करना है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि टाई कोट नहीं पहनता, तस्बीह हाथ में रखता है, शलवार कमीज पहनता है। तो ये बहरहाल जो है अभी तक समझ नहीं आ रही निज़ाम को कि इमरान खान को ईमानदार या दीनदार साबित करना है या यहूदी एजेंट साबित करना है। लेकिन एक बार फिर चूरन ये मैदान में आ गया है कि इमरान खान जो है वो यहूदी प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा एक और ख़बर है कि ये जो कुछ शरीफ खानदान के साथ हो रहा है इसका जो बायस हैं वो एक औरत हैं। उस औरत को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब औरतें अपनी आई पी आ जाएं, यानी बहुत सारे लोगों ने माकूल मशवरे दिए, लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं, मैंने वज़ीर आला बनना ही बनना है, मैंने पंजाब का बेड़ा गर्क करना ही करना है, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। तो ये जो है वो अंदर की रिपोर्ट आई है कि इन तमाम जो हालात की या नून लीग के जो हालात चल रहे हैं उसकी जिम्मेदार एक औरत है। अब आते हैं अपने जो है ना वो वीलॉग पे। हमारा वीलॉग ये है कि लंदन के सारे मुआहदे का पता था और उसका कौन गारंटर जो है ना वो है और था उसका भी पता है, और ये जो कुछ हुआ ये बिल्कुल एक जिस तरह वो बच्चों का सिलेबस होता है ना कि इम्तिहान से पहले आपने ये चीज़ें पढ़नी है, तो इसी तरह ये एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ हुआ और हो रहा है। ये इमरान खान ने जेल में कहा है। उसके बाद जियो न्यूज़ जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बटोरता रहा स्टेट डिपार्टमेंट से, अमेरिका से। ये आप मीडिया को हम लोग जो है ना वो बहुत हल्का लेते हैं कि मीडिया बाजार में बकवास करता रहता है, लेकिन ये लोगों की ज़हन साजी करता है, ये लोगों को इंजेक्शन लगाता है। आपको याद होगा कि 3.5 साल जब इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने घुंघरू तोड़ दिए, मीडिया ने कपड़े फाड़ दिए, हर मार्केट में माइक वाला फिर रहा होता था कि अब मज़े आए हैं तब्दीली के, अब मज़े आए हैं तब्दीली के। और जो इमरान खान के हार्डकोर वर्कर थे वो भी शर्मिंदा से फिर रहे थे कि यार इमरान खान गलती तो हम नहीं कर बैठे, लेकिन जब इमरान खान गया तो लोगों को पता चला कि ये तो ज़हन साजी हो रही थी। इस पे कुछ बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मैच देखना है। यानी ये सुनकर आप अपने बाल नोच लें कि एक शख्स जिसने पूरा 2023 वो नहीं देखा कि सूरज जो है ना वो किस तरह कहाँ से तुलू होता है, कहाँ गुरूब होता है, वो कह रहा है कि जी मैंने जो है वो मैच देखना था अफ्रीका का और
پاکستان کا ترسیلات زر، یہ آپ جو بے چینی دیکھ رہے ہیں نا، اس کی آج میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ جو 40% ترسیلات زر ہیں وہ KPK کی ہیں۔ اب یہاں سے آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، اور پھر 53 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں، اور ہم 54 سونگنے والے برتی کریں گے، سونگنے والے 54، اور وہ کس میں برتی کریں گے؟ وہ جی ایک نیا محکمہ بن رہا ہے، ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، یعنی یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں جی عطا اللہ تارڑ۔ آپ اچھی طرح اس خاندان سے واقف ہیں، یہ خاندان ماضی میں کیا کرتا رہا ہے، اس خاندان نے ابھی سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا، اور جو جج برتی کر رہے ہیں۔ اور یہ عطا اللہ تارڑ ایز اے وزیر اطلاع 2 نمبر ہے، تیسرے نمبر پہ یہ آیا تھا لاہور میں، فارم 47 ملا ہے۔ اس نے وفاقی حکومت سے 53 کروڑ روپے مانگے ہیں کہ جی ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہے، اور 54 مجھے افسر چاہیے جو سونگنے والے ہوں، جو سوشل میڈیا والوں کی بو سونگیں اور ان کے گھر پہنچ جائیں۔ اگر فیس بک پہ کچھ ہوتا ہے، اگر ٹویٹر پہ کچھ ہوتا ہے، اگر انسٹاگرام پہ کچھ ہوتا ہے، اگر ٹک ٹاک پہ کچھ ہوتا ہے، تو یہ سونگنے والے ان کی بو سونگ کر پہلے ان کے شہر جائیں گے، پھر ان کے گاؤں جائیں گے، پھر ان کے محلے میں جائیں گے، پھر ان کی گلی میں جائیں گے، اور آخرکار ان کے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ جو گدھ ہوتا ہے نا، گدھ کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ یا جو ہے نا اس پہ گوگل پہ دیکھ لیں کہ گدھ یعنی دنیا کا ایسا پرندہ ہے جو مردار کی جو ہے نا بدبو، مردار کی، یعنی اسے میلوں تک پتہ چل جاتا ہے، وہ میلوں دور ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مردار کی بو آ رہی ہے۔ وہ کہیں پہ کتا مرا پڑا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی کھوتا مرا پڑا ہوتا ہے، تو وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ آپ کو تجربہ ہوگا، خاص کر جو ہے نا وہ دیہاتی لوگوں کو، گدھ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہاں پہ مردار پڑا ہے، یعنی میلوں، یہ اس کی صلاحیت ہے، قدرتی صلاحیت ہے، کیونکہ اس کی خوراک یہی ہے۔ جتنا بدبودار اور جتنا ترکا ہوا وہ جاندار ہوگا نا، تو وہ اتنا اٹریکٹ کرے گا گدھوں کو، ولچرز کو۔ بڑا دیکھنے میں بھی بڑا کریسا جو ہے نا وہ پرندہ ہے، کراہت والا پرندہ ہے، اتنا کراہت والا اور کوئی پرندہ اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا۔ وہ میلوں سے آتا ہے، ہماری زبان میں جو دھرنگا کہتے ہیں، دھرنگا، وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے، کچھ اوپر گوشت ہوتا ہے، اسے ہم اپنی زبان میں دھرنگا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ میلوں سے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو 54 ہیں، یہ اسی طرح میلوں کا سفر طے کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی بادشاہ سلامت کے خلاف بات کی، آپ نے درباریوں کے خلاف اگر آپ نے بات کی، آپ نے چمچوں کڑچھوں کے خلاف اگر آپ نے بات کی، تو یہ سونگنے والے وہ پہنچیں گے، یہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ والے آپ کے گھر جو ہے وہ پہنچیں گے۔ لیکن اگر انقلاب اس طرح رکتے، اگر تبدیلیاں اس طرح رکتی، فرعون نے بچے پیٹ پھاڑ کے جو ہے نا وہ مروا دیے تھے، بعض کتابوں میں لکھا ہے 70,000 بے گناہ بچہ جو ہے نا وہ مارا گیا، اور موسیٰ جو ہے وہ گھر میں شہزادوں کی طرح پل رہا تھا۔ ہاشمیوں کے ساتھ یزید نے کیا کیا کہ یہ آخری رکاوٹ ہے، یعنی یہ جو ہے نا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ حسین ابن علی سب سے بڑا خطرہ ہوں گے، تو وہ خطرہ آج میں نے مٹا دیا، وہ مطمئن تھے۔ اس کے بعد یزید کے ساتھ کیا ہوا، امویوں کے ساتھ کیا ہوا، صرف 2.5 سال عمر بن عبدالعزیز کے نکال کے وہ آپ کے سامنے۔ تو عطا تارڑ صاحب کو بتانا تھا کہ 54 سونگنے والے جو ہے نا برتی کریں، یا 154 سونگنے والے جو ہیں وہ برتی کریں۔ 53 کروڑ تو ظاہر ہے وہ تو ہمارا ہوگا، لوگوں کو ہوگا۔ آپ سے نفرت ہے، آپ سے نفرت تھی، آپ سے نفرت رہے گی۔ ہاں، نفرت، اس سیاسی نفرت، یہ نہیں کہ آپ نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے، وہ خیر آپ کا بس لگتا تو وہ بھی آپ کر لیتے، لیکن آپ سے نفرت ہے۔ آپ جو جتنے مرضی ہے سونگنے والے آپ برتی کریں۔ اب یہ جو عمران خان کی سول نافرمانی سے پڑی ہوئی ہے، جو ہے نا جان جوکھوں میں آئی ہوئی ہے، اس کی مین وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 30% جو ترسیلات زر ہیں وہ ہمارے پختون بھائیوں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پختون بھائی بہت اچھے عہدوں پر ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، باقی صوبوں کی نسبت کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کا سینس رکھتے ہیں، بیرون ملک میں لوگ ملازم ہیں،
اور ان کے زیادہ تر کاروبار ہیں، کسی کے کپڑے کی دکان ہے، کسی کا ہوٹل ہے، کہ کوئی اور کاروبار کرتا ہے، وہ 30% ترسیلات زر بنتی ہیں۔ اگر عمران خان کی کال پہ ان 30% میں سے ان میں سے 20 یا 15% پہ عمل ہو گیا تو معیشت بیٹھ جائے گی، یعنی یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ باقی بھی ہیں عمران خان کے سپورٹر پورے پاکستان میں ہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30% جو ہے وہ ترسیلات زر وہاں کی ہیں۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ اگر عمران خان کال دیتے ہیں تو اس کال کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں میچ دیکھنا۔ میں نے کہا نا، آپ نے یہ خبر سن کر جو ہے وہ اپنے بال نہیں نوچنے۔ جو بندہ 500 دن سے جیل میں ہے، اس نے شکوہ کیا ہے کہ میرے کمرے میں میچ نہیں آ رہا، میں نے افریقہ اور پاکستان کا میچ دیکھنا تھا، میں نے ربادہ کی ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ دیکھنی تھی، میں نے پاکستانیوں کا حشر نشر دیکھنا تھا جو وہاں پہ ہوا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چلو شکر ہے جو ہے نا وہ میچ نہیں آیا، پاکستان 2 میچ ہار گئے تو میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی، میں ڈپریس ہوتا۔ یہ ہے امتحان اعصاب کا، یہ ہے مائنڈ گیم کہ لوگوں کو کیا پڑی ہے جو باہر ہیں، اور جو اندر بیٹھا ہے اس کو کیا پڑی ہے۔ یعنی نواز شریف اور زرداری جیل میں تھے نا، زرداری نے پتہ کون سا جمع کرایا تھا اپنا سرٹیفکیٹ کہ میرا دماغ سکڑ گیا ہے۔ خیر پہلے دن سے ہی سکڑا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو نے کیا سوچا، میرا دماغ سکڑ گیا ہے، گالی مک گئی۔ اور یہ پڑے ہیں، شرجیل میمن کو دیکھیں، عاصف زرداری کو دیکھیں، خورشید شاہ جیل ہی نہیں گیا سکھر میں، جب سزا ہوئی سیدھا ہسپتال، مونچھیں دیکھو اس کی۔ اور نواز شریف کو جیو کہتا تھا کہ ایک ناشتے کے ٹائم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایک دوپہر کے وقت ہوتا ہے اور ایک شام کو ہوتا ہے، اور کبھی ایک ویسے آوارہ سا ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے، یعنی دن میں جو ہے نا وہ 4 آپ کر لیں۔ اور وہ چرسی ڈاکٹر عدنان یا حکیم عدنان، وہ باہر ایسی بیماریوں کے آ کر نام بتاتا کہ لوگ گوگل پہ ڈھونڈتے کہ یہ بیماریاں کون سی ہیں۔ ابھی کاربن مونوکسائڈ ہے، ابھی H2SO4 ہے، ابھی نیلا تھوتا ہے، ابھی CuSO4 ہے، ابھی جو ہے نا H2O ہے، اور ابھی جو ہے نا تھائرائیڈ ہے، اور ابھی جو ہے نا وہ یعنی لوگوں کو بواسیر کہاں پہ ہوتی ہے، میاں صاحب کو سر میں بواسیر ہو گئی ہے، اب میاں صاحب کو جوئیں پڑ گئی ہیں، وہ جو منجھوں کو پڑتی ہیں، بھینسوں کو او پڑ گئی، یعنی وہ ڈاکٹر عدنان کا کام یہی تھا، وہ ہسپتال کے باہر بیٹھا رہتا تھا، آتے جاتے جس طرح اس کی شکل تھی لوگ اس کو پیسے بھی دیتے رہتے ڈاکٹر عدنان کو، اور وہ جیو والے چلے جاتے اور وہ بتاتا کہ جی یعنی ایک دن میں ایک ہفتے میں کوئی میاں صاحب کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 22 یا 25 وہ ہارٹ اٹیک ہوئے۔ ہارٹ اٹیک خود حیران تھا اور آ کے تھک گیا، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں، یہ اعصاب کی گیم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جی میچ دیکھنا ہے۔ جیو نیوز جو ہے نا وہ NGOs کے نام پر اور اس کے علاوہ پروپیگنڈا کے نام پر، میں نے آپ کو بتایا نا کہ چلی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جنرل پنوشے پہ، پیچھے پڑا ہے بڑا دلچسپ ویلاگ کہ جب جنرل پنوشے حکومت الٹی گئی جو ہے نا وہ چلی کی، اور جنرل پنوشے کو جو ہے وہ اقتدار دیا گیا، تو سب سے زیادہ جو پیسے دیے گئے نا وہ میڈیا کو دیے گئے، سب سے زیادہ، کہ جنرل پنوشے کو پورٹریٹ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے 3.5 سال میں اس غریدہ فاروقی نے، اس منصور علی خان نے، میرے کپتان، اس کے علاوہ انصار عباسی نے، سہیل وڑائچ نے، کامران شاہد نے، منیف فاروق نے، انہوں نے یعنی پہلے گھنگرو باندھے، پھر اتنے ناچے کہ گھنگرو ٹوٹ گئے، جب گھنگرو ٹوٹ گئے تو انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے، یعنی صرف انڈر ویئر میں آ گئے، اور جو ہے نا وہ ہر بندہ جو عمران کا سپورٹر تھا وہ بھی پروپیگنڈے میں آ گیا کہ یار ہم نے غلطی کی ہے عمران خان کو ووٹ دے کے۔ حالانکہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ 1 سال تو یار اس کورونا سے جو ہے نا وہ بھگتتے اس کو گزر گیا، روزانہ اجلاس ہوتا تھا جو ہے نا وہ اسد عمر اور فوجیوں کا کورونا کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کے لیے۔ اب جو ہے نا وہ آ رہی ہے ویکسین، اب جو ہے نا اتنوں کو لگ گئی ہے، کسی نے نہیں سوچا، میرے سمیت سارے جو ہے نا وہ بیلچے اور کئیاں لے کے عمران خان پہ چڑھ گئے۔ کس کی وجہ سے؟ میڈیا کی وجہ سے۔ یعنی وہ جو جوزف گوبلز تھا نا، جو پروپیگنڈا منسٹر تھا اس کا، حالانکہ اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی، وہ واحد وزیر تھا، اس نے ہٹلر کو پیش کر رکھا تھا کہ جو ہٹلر ہے نا یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ انسان سے اونچی چیز ہے۔
یہ منہ کو سگریٹ نہیں لگاتا، یہ شراب نہیں پیتا، اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں ہے، کبھی اس کے صرف 2 کتے ہیں، اور یہ جرمنی پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا، پوری دنیا کی زمینیں جو ہیں وہ جرمنوں کے لیے ہوں گی، وہاں پہ وہ کاشت کریں گے اور موجے کریں گے۔ صرف ایک منسٹر، اور جرمنی نے اعتبار کر لیا اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا 1944 میں۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ وزیر پروپیگنڈا کا، گوبلز، اور جو ہے نا وہ اس نے یہی کیا، جرمنی کو جو ہے نا ٹھکوا دیا اس نے، پروپیگنڈا، جس طرح میں نے آپ کا جیو سارے چینلز کا بتایا۔ اب یہ جو ہے نا وہ پیسے لیتا رہا ہے اس سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، یعنی جو بائیڈن اس رجیم کے پیچھے، ابھی تک پیچھے ہے، جب تک وہ 20 جنوری کو دفع نہیں ہو جاتا۔ اور سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ ہے، فیورٹ ہے، وہ جیو ہے۔ اور اب جو ہے نا رچرڈ گنیل نے کہا ہے کہ بس اب نہیں، اب وہ دمڑی، وہ حلوہ مانڈا، وہ روکڑا، وہ چمڑی، وہ گئی بس۔ اور جیو کے گھر جو ہے نا وہ روزانہ کل ہوتے ہیں، حالانکہ بندے کے ایک دفعہ کل ہوتے ہیں۔ جب سے انہوں نے خبر دی ہے، بیچ چوراہے میں ان کی ہنڈیاں پھوٹ گئی ہے، بغیرتی، بدنامی، ہر طرف سے لانتیں، ہر طرف سے یو ٹرن۔ یہی عمران خان کو انہوں نے پہلی دفعہ یو ٹرن کہا تھا کہ عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن اتنا مؤثر پروپیگنڈا تھا، اتنا پیسے تھے نون لیگ کے، پیسے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، بائیڈن کے، اور پروپیگنڈا، اور وہ پروپیگنڈا میں جو ہے نا آپ جی لیں مزے تبدیلی کے، یہی کہتے تھے، یہی انہوں نے بکواس کیا تھا، ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ یہ آپ اس کو لائٹ نہ لیا کریں، سادہ لوگ دیکھتے نا کہ ٹائی کوٹ والے بندے کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے۔ اب تو بہت سارے لوگوں پہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے، لیکن 3.5 سال میں انہوں نے کیا حال کیا، اب لوگوں کو کس طرح عمران یاد آتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مال پکڑا، ٹھیک ٹھاک مال پکڑا، اور اب ان کا مال جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان نے جیل میں کہا ہے کہ لندن کا جو معاہدہ ہوا تھا نا، وہ پورے کا پورا جو ہے وہ مجھے پتا تھا، اس کا گرنٹر کون ہے یہ بھی مجھے پتا تھا۔ یعنی جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر کو جو ہے یہ پیغام بقول عمران خان کے، میں ان کی بات آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ میں نے پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے سارے معاہدے کا پتہ ہے اور آپ اس لائن پہ نہ جائیں، لیکن مبینہ طور پہ عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری نے کہا تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میرا کسی سے لینا دینا نہیں ہے، میں بالکل اپنا کام کروں گا، نیوٹرل رہوں گا، اینڈ سو آپ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بہرحال وہ چیف بن گئے، جو معاہدہ الف سے لے کر یہ تک اور اے سے لے کر زی تک لکھا ہوا تھا اسی پہ عمل ہوا۔ اور اس کا ایک اور کردار تھا قاضی فائدی صاحب، یعنی وہ آپ جانتے ہیں، اس کا ایک اور کردار تھا عامر بندوق، اس کا ایک اور کردار تھا نواز شریف، اس کا ایک کردار تھا یعنی آصف زرداری، اس کا کردار تھا پوری کی پوری پی ڈی ایم۔ آپ پی ڈی ایم والے سارے گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم شامل تھے، جنرل باجوہ نے سارا کچھ کیا، اسی نے رجیم چینج آپریشن کیا۔ یعنی پی ٹی آئی کو توڑنا، 2 صوبوں میں الیکشن نہ کرانا، اس دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کو توڑنا، بلے کا نشان واپس لینا، امیدواروں کو اٹھانا، کاغذات پھاڑنا، کاغذات چھیننا، اور 8 فروری سے پہلے نواز شریف کی وکٹری سپیچ تیار کروا دینا، یہ سارا کچھ لندن معاہدے میں تھا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن آپ بور ہو جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔